बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और आज हम अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम में डिस्कस करेंगे एक बहुत बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन आज उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। इससे पहले जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। उन्होंने सदर मुल्क को अपना इस्तीफ़ा भिजवाया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग चल रही थी। उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान बार काउंसिल और एक वकील हैं लाहौर से, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। जब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफ़ी हुए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कल उन्होंने अपना वो एक जवाब जमा करवाया, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि जो मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, जो सारी साजिश हो रही है, इसके पीछे पीडीएम है। आपको याद होगा कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी उस वक़्त पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा वफ़द ने उस वक़्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी और उसी दिन आकर पाकिस्तान बार काउंसिल ने यह फैसला कर लिया था कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ उन्होंने शिकायत दर्ज करानी है। ये सारा क्यों हुआ? और आज इसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। चलें, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत थी, वो पेंडिंग थी, उस पर प्रोसीडिंग हो रही थी, लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन के ख़िलाफ़ ऐसा कोई शिकायत नहीं थी या जिस पे वो प्रोसीडिंग चल रही हो या जिस पे उनको शो काज नोटिस जारी किया गया हो। लेकिन इसके बरक्स ऑल ऑफ सडन आज जस्टिस एजाजुल एहसन अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने भी आज अपना इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया है। तो इस बारे में थोड़ा सा आपसे ये चीज़ शेयर करें, इसका बैकग्राउंड आपसे डिस्कस करते जाएं। ये दो जज साहबान थे जिनको बज़ाहिर एक वो ख़ास ग्रुप है या ख़ास पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो समझते थे कि जो साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल हैं ये उनके ग्रुप का हिस्सा हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत ही काबिल जज थे। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी वो जो क्रिमिनल केसेस हैं उस पर अपनी मिसाल आप रखते थे, बहुत ज़्यादा अबूर उनका हासिल था। उन्होंने सबसे पहले तो जैसे आपको याद होगा कि वो जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी ये पीडीएम की गवर्नमेंट में और तबादले हो रहे, ऑफिसर्स के तबादले हो रहे थे, तो इस पर उन्होंने एक नोट लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिस पर फिर आगे कार्रवाई हुई और उसके बाद केस चला। इसके बाद जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी उस वक़्त जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ एक बेंच में एक केस की हेयरिंग कर रहे थे। इलेक्शंस जो थे पंजाब के अनाउंस हो चुके थे, बल्कि वो इलेक्शन जो थे वो अभी इलेक्शन कमीशन ने वो उसकी कोई डेट नहीं दी थी। हालांकि उनका टाइम आ चुका था, पंजाब गवर्नमेंट की असम्बली जो थी उसको डिज़ाल्व हो चुकी थी, इलेक्शन ऑटोमेटिकली होने थे। तो उस वक़्त इन दो जज साहबान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक नोट लिखा था जिसमें कहा था कि ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो चीफ जस्टिस साहब इस पर आप नोटिस लें और मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएँ, जो कि एक आइनी ज़रूरत है और आइन के तहत उन्होंने होना ही होना। और उसके बाद अभी हालिया जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो एक 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने केस सुना 9 मई के वाक़यात में जो भी लोग मुलव्वस हैं पीटीआई के, उनका फौजी अदालतों में जो ट्रायल होना था, इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में पटिशनें दायर की गई, दरख्वास्तें दायर की गई। तो जस्टिस एजाजुल एहसन के सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। उस बेंच ने इस केस को सुना और उन्होंने ये करार दिया कि जो सिविलियन का ट्रायल है वो फौजी अदालतों में नहीं हो सकता और तमाम तर केसेस जो हैं वापस जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स, फौजदारी अदालतें हैं, उनको भिजवाए दें, वो इनके केसेस को सुने। तो ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड था। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जब आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चल रही थी तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने काउंसिल में बैठने से इनकार कर दिया, हालांकि वो उसके मेंबर थे। उन्होंने क्यों इनकार किया, इस पे मैं
آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جب انہوں نے انکار کیا تو اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کو سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ بنایا گیا اور کونسل کی دوبارہ کارروائی شروع کی گئی۔ حالانکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے جو رولز ہیں، جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ ایک جج کے خلاف پروسیڈنگ کرے گی، اور اگر سمجھتے ہیں کہ جج مس کنڈکٹ جج نے کیا ہے تو اس جج کو ہٹانے کی سفارش صدر مملکت کو بھجوا دے گی۔ چونکہ صدر جو ہیں وہ جج صاحب کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو وہی اس کو اپنے عہدے سے برطرف کر سکتے ہیں، تو صدر اس سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی پہ پھر اپنا آرڈر جاری کریں گے۔ تو آج جسٹس اعجاز الاحسن نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ممبر کی حیثیت سے بیٹھنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد فوری طور پر سپریم جوڈیشل کونسل دوبارہ تشکیل دی گئی، اور ان کے بعد جو سینئر جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ، ان کو کونسل کا حصہ بنایا گیا، اور انہوں نے دوبارہ کونسل نے اپنی پروسیڈنگ کی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کونسل میں آج بیٹھ کر انہوں نے بہت اہم آبزرویشن دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک جج صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، کیا استعفے سے یہ تاثر لیا جائے کہ جج صاحب کو انصاف کی توقع نہیں تھی، یا کوئی ڈریکونین لا چل رہا ہے، ڈریکونین سسٹم چل رہا ہے؟ لیکن ہمیں اس معاملے کو ضرور دیکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم اس معاملے کو ایسے ہی ہوا میں نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ بہت اہم معاملہ ہے۔ ابھی تو یہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب والا معاملہ ختم نہیں ہوا تھا، تو شام کو یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز کے طور پر سامنے آئی کہ جسٹس اعجاز الاحسن بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ کچھ لوگوں کی سمجھ سے وہ بالا تر ہے، کیونکہ ان کے خلاف تو کوئی سپریم جوڈیشل میں کوئی اپلیکیشن، کوئی درخواست، کوئی شکایت پینڈنگ نہیں تھی، نہ ہی صدر مملکت نے ان کے خلاف کوئی ریفرنس بھجوایا تھا، بلکہ ان کے خلاف کو پچھلے دنوں میں ایک اپلیکیشن جو آئی بھی تھی اس کو سپریم جوڈیشل کونسل نے خارج کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ ان کے خلاف شکایت بنتی نہیں ہے۔ تو ابھی ایسی کیا بات ہوئی کہ انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، وہ سپریم کورٹ چھوڑ کر جا چکے ہیں، حالانکہ انہوں نے اکتوبر میں جب یہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھالنا تھا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نو ڈاؤٹ ایک بہت ہی قابل جج تھے، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی سپریم کورٹ میں وہ کورٹ میں آتے، کیس کی ہیئرنگ کرتے تو وہ مکمل طور پر تیار ہو کر آتے تھے، ان کو مکمل طور پر ہر چیز پر عبور ہوتا تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی جگہ پر کوئی لوپ ہول، کوئی ایسی کوئی جگہ یا خلا چھوڑا جائے کوئی جسے وہ کور نہ کر سکتے ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا سب سے بڑا جو جرم تو اس وقت انہوں نے کیا یا شروع ہو گیا جب انہوں نے پاناما کیس کو سنا۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب، جن کے سبڈائز میں 5 رکنی بینچ بنایا گیا تھا، اس نے پاناما کیس کو سنا۔ جب انہوں نے پاناما کیس کو سنا تھا تو یاد ہوگا پہلے 2 ججز نے نواز شریف کو تاحیات نااہل قرار دیا گیا تھا، انہوں نے کہا یہ صادق اور امین نہیں ہیں، جن میں جسٹس کھوسہ صاحب تھے اور گلزار صاحب تھے، جس کے بعد 3 ججز رہ گئے تھے، اور 3 ججز نے باقاعدہ طور پر اس کیس کی انویسٹیگیشن کروائی تھی، اور انویسٹیگیشن کے بعد انہوں نے اپنا ڈیسیژن دیا تھا، جس میں 3 ججز نے بھی نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا۔ تو بات یہاں نہیں رکی تھی، بلکہ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا جی کہ ان کے خلاف جو کارروائی ہوگی، جو بھی معاملہ چلے گا، اس میں اس وقت ایک امپلیمنٹیشن جج بھی بنائے گئے تھے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ بھی جسٹس اعجاز الاحسن تھے، جنہوں نے سارے معاملے کو دیکھا، اور الٹیمیٹلی کیا ہوا، نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور اس کے بعد وہ پھر باہر چلے گئے۔ تو آج جسٹس اعجاز الاحسن نے جب استعفیٰ دیا تو ہمیں ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ ان کے پیچھے باقاعدہ ایک پلاننگ ہو رہی تھی، کہ ان کو بھی سپریم کورٹ سے نکالنے کی ایک پلاننگ جاری تھی۔ اس بارے میں جو کچھ لوگ تھے وہ ان کے خلاف مختلف ذرائع سے، مختلف جگہ سے کچھ چیزیں اکٹھی کر رہے تھے، تاکہ ان کے خلاف ایک باقاعدہ ریفرنس فائل کیا جائے، جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوایا جائے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے ساتھ تک وہ کیسے کارروائی کرتی ہے یہ تو آپ سب کے سامنے ہی آ چکا ہے، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کا صرف اختیار ہوتا ہے کہ کسی بھی جج کو اگر وہ مس کنڈکٹ کا وہ مرتکب ہوتا ہے تو صدر مملکت کو اپنی وہ رائے بھجواتے ہیں، جس پر اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔
تو پتہ چلا کہ یہ گزشتہ دنوں کچھ ججز کی ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں جسٹس اعجاز الحسن شامل تھے. یہ اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی تھی جس میں جسٹس مظاہر نقوی صاحب تھے اور اس کچھ اور ججز بھی شامل تھے. تو اس میٹنگ میں بھی یہ چیز جو ایک اتفاق پایا گیا، انہوں نے کہا کہ اس وقت سپریم کورٹ میں صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ایک جو مطلب اس طرح کو قابل ججز ہیں یا جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے کیمپ میں نہیں ہیں یا دوسری طرف ہیں، تو مطلب وہ اس طرح سے چل سکیں، کیونکہ ان کے خلاف باقاعدہ ایک کمپین شروع ہو چکی تھی اور آنے والے دنوں میں ان کے خلاف کچھ شکایات کو ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں لانے کی تیاریاں کی جا رہی تھی تاکہ ان کو رستے سے ہٹایا جا سکے. آپ کو پتہ ہے اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں جو مسلم لیگ نون ہے وہ تو سمجھ رہی ہے کہ ہم گورنمنٹ بنا چکے ہیں اور ہم گورنمنٹ میں آ چکے ہیں. اب جسٹس اعجاز الحسن کے مستعفی ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں جو صورتحال ہے، ججز کی سینیارٹی ہے وہ بھی چینج ہو چکی ہے. ظاہری بات ہے اعجاز الحسن جو ہیں ابھی مارچ میں جو چیف جسٹس کے بعد سینئر موسٹ جج ہیں سردار طارق مسعود، انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، جس کے بعد اکتوبر میں چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے تھے اور جسٹس اعجاز الحسن نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا. ویسے تو کوئی جج اتنا بڑا جو عہدہ ہے اس کو شاید نہ چھوڑے، لیکن یہ سپریم کورٹ میں اس وقت آپ سے شیئر کروں کہ غیر معمولی حالات ہیں. اس قدر صورتحال جو ہے وہ اس لیول پر پہنچ چکی ہے، اپنی اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ ججز کو مجبوراً استعفے دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے یا وہ استعفے دے کر جا چکے ہیں. لیکن یہ بیز رائے کا کہنا ہے کہ یہ شاید سلسلہ رکے گا نہیں، کیونکہ شاید اس سلسلے کو ابھی اور بھی آگے بڑھایا جائے گا. آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گا. بہرحال ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ اعجاز الحسن صاحب کے جانے کے بعد اب جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ میں نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے قاضی فائز عیسیٰ کے بعد، جو کہ اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی حصہ بن چکے ہیں، اور جسٹس جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ابھی وہ حصہ بن چکے ہیں، اور جسٹس یحییٰ فریدی وہ جوڈیشل جو کمیشن ہے جو ججز کی تعیناتیاں کرتی ہیں اس کا حصہ بن چکے ہیں. اب مزید اس پہ ڈیولپمنٹ، مزید پیش رفت سے آپ کو نیکسٹ ضرور آگاہ کریں گے. تو دوسری خبر یا دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو بلے کا جو نشان تو دے دیا، لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن کی بدنیتی یا آپ کہہ لیں کہ الیکشن کمیشن کی ہٹ درمی وہ اس طرح سے ہے کہ ابھی تک انہوں نے وہ اس کو الاٹ نہیں کیا، سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا. تو اس کے خلاف سپریم کورٹ میں آج الیکشن کمیشن نے ایک اپیل داخل کر دی ہے جس پہ ابھی وہ نمبر وغیرہ الاٹ کرنے کا وہ جو ایک مرحلہ ہے وہ چل رہا ہے، اور اس کو کل سماعت کے لیے بھی لگا دیا گیا ہے کہ جسٹس آف پاکستان کے سربراہیم میں 3 رکنی بینچ کل اس کی سماعت کرے گا. دیکھیں اب الیکشن کمیشن کی وہ سماعت کار جو ایک درخواست ہے اس کو منظور کرتے ہیں یا مسترد کرتے ہیں. بہرحال ابھی تک پی ٹی آئی کے پاس جو ایک بلے کا نشان ہے اس کا فیصلہ موجود ہے پشاور ہائی کورٹ کا، اور پی ٹی آئی پشاور ہائی کورٹ میں بھی چلی گئی ہے کنٹیمپٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف کہ انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی اور ہمیں بلے کا نشان نہیں دیا، تو لہذا الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. اب اس حوالے سے کل ساری ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی، سپریم کورٹ اس پہ کیا اپنا فائنل ڈیسیجن دیتی ہے، اور ملک میں جو اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں کس قدر شفاف ہوں گے، سیاسی جماعتوں کو کس طرح پورا موقع مل سکے گا کھل کر کھیلنے کا، اور کیا پی ٹی آئی بلے کا نشان جو ہے سپریم کورٹ سے بھی حاصل کر پائے گی. کل یہ ساری صورتحال واضح ہو جائے گی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں نئے ویلا کے ساتھ، نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.